घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है, सूबे बनाने के लिए रेफरेंडम कराया जा सकता है। क्या आइन के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद है रेफरेंडम की? अगर कौमी असेंबली और सेनेट बिल मंजूर भी कर ले तो फिर भी कोई सूबा मंजूर नहीं होता। अच्छा, सूबों में आइनी तरमीम हुई है या करारदाद पास हुई? अब रेफरेंडम कहाँ से निकल आया? देखें, एक ही मैसेज खान साहब के दौर में, उसमें कामा फुल स्टॉप की भी कोई तब्दीली नहीं होती थी। खान साहब के दौर की बात ना करें, आज भी यही काम हो रहा है। ज़िया के दौर में अब रेफरेंडम का सवाल क्या रखा गया? क्या आप इस्लाम चाहते हैं? अब कौन कहेगा कि इस्लाम नहीं चाहूंगा? अब हाँ, ज़िया को वोट चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोजाना की तरह मौजूद है एमबी सोमरो। नाज़रीन, आज हम सूबों के हवाले से जो एक बहस चल निकली है उस पर गुफ्तगू करेंगे कि ये सूबों के तश्कील का मामला गंभीर से गंभीर तर होता चला जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने बयान क्या दिया, उसके बाद तो एक ऐसा प्रोपेगेंडा का बाजार गर्म हो गया। किसी ने कहा 6 महीने दे दिए गए, किसी ने कहा कि रेफरेंडम होगा, किसी ने कहा कि अगर सूबे ना बने तो फिर सारा सिस्टम लपेट दिया जाएगा। न जाने क्या क्या थ्योरियाँ शहर इक़्तिदार में बिक रही हैं, लोग दे रहे हैं। लेकिन हम आपके सामने जो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो ये कि आइन जो मौजूद है, जिसको तमाम सियासी जमातें बड़ी छोटी भले अपनी ताई ही तस्लीम करती हैं और उसमें एक चीज़ें डिफ़ाइन हैं, क्या उस आइनी जो पैटर्न है उसके तहत सूबे कैसे बनेंगे और रेफरेंडम आइनी तौर पे हो सकता है या नहीं हो सकता। और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो नून लीग को अल्टीमेटम दिया और कहा कि घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है, क्या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से तलखी जो पैदा हुई है बज़ाहिर, अब देखना ये वो 10 अगस्त के बाद भी रहती है या नहीं, वो तलखी शहबाज शरीफ साहब के 5 साल पूरे होने देगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। एमबी सोमरो साहब, ये जो सूबों की तश्कील के हवाले से हर शख्स गुफ्तगू कर रहा है, उनका हक क्या गुफ्तगू करना। सबसे पहले ये बताएं, जो अब लेटेस्ट शहर इक़्तिदार में एक थ्योरी बिक रही है कि जी सूबे बनाने के लिए रेफरेंडम कराया जा सकता है, क्या आइन के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद है रेफरेंडम की? देखिए, मैं हैरान हूँ। पहले तो मोहसिन नकवी साहब ने जो तकरीर की, वो तकरीर की ही इस वजह से की गई कि मुल्क में बहस शुरू हो और ये इस पे मुख्तलिफ सूबों की नब्ज़ पे हाथ रखा जाए तो वहाँ पे रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है, तो वो टेस्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है। तो मोहसिन नकवी साहब की तकरीर खुलकर करने का सबब ही ये था कि मुल्क में डिबेट हो, वो हो रही है। अब जो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ। वो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी माने जाते हैं, मायानाज सहाफ़ी उनको कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि सूबे रेफरेंडम के ज़रिए बनेंगे। मैं हैरान परेशान हूँ, वो ऐसे नहीं होंगे। आइन में सूबों की तश्कील का सिलसिला दिया गया है, वो आर्टिकल 239 में है। ठीक है, वो क्लियर है कि अगर कौमी असेंबली और सेनेट बिल मंजूर भी कर ले, ठीक है, तो फिर भी कोई सूबा मंजूर नहीं होता, ठीक है। सूबा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसी आइन में लिखा गया है, तो अगर कौमी असेंबली सेनेट अगर अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी से किसी सूबे के क़याम का बिल मंजूर भी कर ले, वो तब तक सदर को साइन के लिए भेजा ही नहीं जाएगा जब तक जिस सूबे को तोड़ के इजाफी सूबे बना रहे हैं उस सूबे की असेंबली 2/3 मेजॉरिटी में बिल मंजूर ना करे। अच्छा, एक सादा सा सवाल जी। पंजाब असम्बली में जी। सराइकी सूबा बनाने के लिए करारदाद मंजूर हो चुकी है? 2 मरतबा हो चुकी है। जी। उसके बाद कौमी असम्बली में भी हुई है जी। नहीं, करारदाद से नहीं बनेगा, आइनी तरमीम से बनेगा। अच्छा, सूबों में आइनी तरमीम हुई है या करारदाद पास हुई है? सूबों में पंजाब की बात, पंजाब में करारदाद मंजूर हुई थी। अच्छा, अब पंजाब में जो करारदाद मंजूर हुई है उसको आप कैरी कर सकते हैं या उस मुतलका सूबाई असम्बली में भी आइनी तरमीम ज़रूरी है? जी, आइनी तरमीम आइन नहीं बनाते, वो बिल बनाएंगे, वो 2/3 मेजॉरिटी उसको सपोर्ट करना
صوبے کی ٹوٹل اچھا اب سادہ لفظوں میں اپنے دیکھنے والوں کو جو میں بات سمجھ پایا ہوں بطور طالب علم آپ سے سیکھ رہا ہوں کہ اگر پنجاب میں ایک سے جو موجودہ پنجاب کی حیت ہے اس کو چینج کرنا ہے، اس میں مزید صوبے بنانے ہیں یا سندھ میں بنانے ہیں، تو متعلقہ صوبائی اسمبلی اس ایریا کو مینشن کرے گی کہ یہ ایریا ایک نئے یونٹ بنے گا اور اس کو اس متعلقہ صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے منظوری کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی پاس کرے گی۔ جی وہ الگ الگ ہاؤس سے 2/3 ابھی مسئلہ یہ ہے کہ 2/3 قومی اسمبلی میں 2/3 میجارٹی۔ اچھا اس پہ جانے سے پہلے سر جی یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ جب تک صوبے 2/3 سے پاس نہیں کریں گے، سینٹ اور قومی اسمبلی نہیں کرے گی تو صوبے نہیں بن سکتے، ریفرینڈم کے ذریعے نہیں ہوتا۔ اچھا اب ریفرینڈم کہاں سے نکل آیا بیچ میں؟ دیکھیں ریفرینڈم یہ ہے، مجھے لگتا ہے بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں کچھ پیچھے ہوگا، ظاہر ہے ہمارے بہت سارے دوستوں کو فیڈ کیا جاتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ہی میسج، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، میں لے سکتا ہوں، ایسے سینکڑوں مثال موجود ہیں، ایک ہی میسج خان صاحب کے دور میں اس میں کاما فل سٹاپ کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، وہ ایک صحافی کرتا تھا وہی میسج۔ اچھا اس میں تھوڑی سی بہت سارے لوگ کرتے تھے۔ تھوڑی سی اگر مجھے اس ساری گفتگو میں امینڈمنٹ کی اجازت دیں، جی خان صاحب کے دور کی بات نہ کریں، آج بھی یہی کام ہو رہا ہے جی ٹھیک ہر دور میں۔ جی تو وہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ اب وہ ریفرینڈم کیوں ہوگا؟ ریفرینڈم ایک ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مخالفت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ریفرینڈم ضیاء کے دور میں پاکستان میں ہوا ہے، دوسرا مشرف کے دور میں ہوا ہے، جو مرے ہوئے لوگ تھے ان کا بھی ووٹ ڈالا گیا۔ نہیں لیکن ضیاء کے دور میں اب ریفرینڈم کا سوال کیا رکھا گیا؟ کیا آپ اسلام چاہتے ہیں؟ اب کون کہے گا کہ اسلام نہیں چاہوں گا؟ اب ہاں ضیاء کو ووٹ چلا گیا۔ اب پرویز مشرف کے لیے بھی بھائی پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو بھائی ترقی۔ اچھا ان دونوں شخصیات کے دور میں ریفرینڈم جب ہوا، جی لیکن ان دونوں ادوار میں آئین تو معطل تھا نا سر، یہ ماورائے آئین کام تھا سر، ہمارے یہاں ماورائے آئین کام تھا نا۔ اچھا اب جو آپ کی ریفرینڈم کی گفتگو کو اگر کنکلوڈ کروں اپنے دیکھنے والوں کے لیے، اگر صوبوں کو جو آئین کا کورس آف ایکشن ہے، آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت متعلقہ صوبائی اسمبلییں 2/3 سے پاس کر کے سینٹ اور اسمبلی پاس کرے تو بل سائن ہوگا پریزیڈنٹ سے، صوبے بنیں گے۔ اگر آپ ریفرینڈم میں جائیں گے تو وہ ماورائے آئین ہے۔ وہی نہیں، وہ ریفرینڈم کے ذریعے صوبے نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے، ماورائے آئین ہے۔ ریفرینڈم اس وجہ سے کرا سکتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے نتائج لے کر کہیں گے بھئی یہ تو بات ہی غلط ہو رہی ہے۔ اچھا ریفرینڈم اگر نہ کروائیں، سروے کروا لیں، ملک کے وہ نام کچھ بھی دے دیں، ٹھیک ہے، ملک کے اتنے لوگ اس کے حامی ہیں، وہ عوام کو ایک اپنی مرضی کا ایک رزلٹ سامنے لے کے آئیں گے۔ اچھا اس گفتگو میں آگے چلتے ہیں جی سائیں، 3-4 بڑی سیاسی شخصیات ہیں، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان 3 اور عمران خان صاحب، یہ 4 پولیٹیشین بظاہر سرفیس پہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چاروں کے چاروں صوبے بنانے کے حق میں ہیں؟ دیکھیں خیبر پختونخوا کا میں بات نہیں کر سکتا، پنجاب میں ابھی تک اتنی چیزیں نہیں ہوئی ہیں، مگر ایز اے صحافی میں جتنا پنجاب کو گھوما ہوں یا خیبر پختونخوا کو میں نے جتنا دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی دونوں صوبوں میں بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اس وجہ سے دیکھیں جب سرائیکی صوبہ بن رہا تھا تو کیپٹل بہاولپور بنے یا ملتان بنے، اسی پہ ہی جھگڑے ہو گئے، تو صوبہ بنانا تو بہت الگ بات ہے نا، تو اتنا آسان نہیں ہے پنجاب میں بھی۔ اور جو پنجابی ہیں دیکھیں ایک عرصے سے اس ملک میں پنجاب کی ہی، کیونکہ زیادہ سیٹیں ان کی ہیں، 3 صوبوں کی سیٹیں ایک طرف اور پنجاب کی تینوں صوبوں سے 18, 19, 20 سیٹیں زیادہ ہیں۔ میں پھر سادہ سوال کر رہا ہوں، وزیر اعظم وہاں سے ہوتا ہے۔ سادہ سوال کر رہا ہوں سر، گزارش یہ ہے، ہاں
نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب صوبے بنانے کے لیے آئینی ترامیم کے حق میں ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے لیے خاص طور پر سندھ میں صوبے بنانے کے حوالے سے حمایت کرنا جسٹ لائک ناممکن ہے. ناممکن ہے. اچھا، اب عمران خان صاحب کے بارے میں جو میرے پاس انسائڈ انفارمیشن ہے، عمران خان صاحب جیسے یہ موجودہ سیٹ اپ ہے نا، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب اور چھوٹی بڑی جماعتیں، استحکام، کاف لیگ، بغض عمران میں سارے اکٹھے ہیں. اب یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے اور صدارتی نظام کا معاملہ ہے، اس معاملے میں بغض ان سب جماعتوں کے عمران خان صاحب اور ان کی جو سیاسی جماعت کے اکابرین ہیں، شاید وہ اس بات پہ ہیں کہ جی ہم تیار ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ، آپ صدارتی نظام لے آئیں، آپ آئینی ترمیم لے آئیں، آپ صوبے بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کی کنفرنٹریشن جب اسٹیبلشمنٹ سے یا ریاست سے ہوگی، ریاستی اداروں سے ہوگی، تو ان کو پولیٹیکلی اپرچونٹی ملے گی، جو میں سمجھتا ہوں. اچھا، اب اس سارے میں اس پہ بات کروں. جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان جماعتوں سے معاملات بگڑیں گے تو پی ٹی آئی کے لیے اپرچونٹی ہے. اپرچونٹی ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملات حل ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے 50% جو پی ٹی آئی چاہ رہی ہے اس کی شرائط پہ ہو سکتے ہیں. ابھی اس وقت نہیں ہو سکتے، وہ کنفرنٹریشن کی صورت میں ہو سکتے باقی جو صوبے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کا ان کو فائدہ ہوگا اگر نظام کو لپیٹنے کی یا کوئی نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو پی ٹی آئی کو وہ اپنے پیرول پہ لے لیں گے، پی ٹی آئی کو معاملات بہتر کریں گے. میری بات پوری ہونے دیں. جی وہ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر لا کر چھوڑ دیں گے، خان صاحب سے پبلک کو کیپچر کروائیں گے. فی الحال خان صاحب کی تقریریں چلتی رہیں گی، ملک میں جو ہوگا وہ پیچھے پس منظر میں چلا جائے گا، اور اس طرح ہوگا. باقی خان صاحب کو صوبے قائم کرنے کے حوالے سے اگر حکومت میں بھی لے کے آئیں تو خان صاحب کے ماننے سے قومی اسمبلی میں تو شاید ان کو 2/3 مل جائے، مگر سینیٹ سے پھر بھی پیپلز پارٹی کے بغیر ترمیم نہیں ہوگی. اچھا صحیح، اور صوبے نہیں بن پائے. صحیح. بلاول صاحب نے آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے ٹک ٹک کی بات کی جی، کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. اچھا یہ بتائیں، الٹی گنتی، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، کشمیر کا انتخابات میں جو تناؤ دیکھ رہے ہیں، اب اس کا فیصلہ تو 10 اگست کے بعد ہوگا کہ میں پورے ملک میں جاؤں گا، کروں گا، ٹھیک ہے، پولیٹیکل موبلائزیشن پہ بلاول صاحب کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. یہ بتائیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر نمبر گیم ہے، گیم تو پارلیمنٹ کے اندر ہونی، کسی کو کوئی فارم 47 کا ہو یا فارم 45 کا ہو، نون لیگ، استحکام پاکستان پارٹی، کاف لیگ، باپ، ایم کیو ایم، یہ جتنی جماعتیں الائی جماعتیں ہیں، ان کا نمبر کیا ہے؟ دیکھیں بہت دلچسپ صورتحال ہے. اگر پیپلز پارٹی کو نکالا جائے، اس وقت جو حکمران اتحاد کے انکلیوڈ پیپلز پارٹی جو ممبر ہیں وہ 244 ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ 2/3 میجارٹی سے زیادہ ہیں. 2/3 میجارٹی کے لیے قومی اسمبلی میں 224 چاہیے. ٹھیک ہے. اگر پیپلز پارٹی کو نکالا جائے تو ان کے پاس 170 بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ایک بندہ 2 دن پہلے نون لیگ کا ایم این اے فوت ہو گیا ہے، ظہیر اقبال صاحب، اقبال چنن صاحب. جی ٹھیک ہے. اب وہ نکالا جائے تو 169 پیپلز پارٹی کے بغیر ممبر بن جاتے ہیں. وہ میں بتاؤں کیسے بن جاتے ہیں. اس میں سادہ اکثریت چاہیے 172 کی ہے نا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی. 132 نون لیگ کے ہیں، ابھی ایک ممبر چلا گیا، 131 ہو گئے. 22 ایم کیو ایم کے ہیں، ٹھیک ہے. 5 مسلم لیگ کاف کے ہیں، ٹھیک ہے. 4 آئی پی پی کے ہیں، 1 ضیاء لیگ کا ہے، 1 باب کا ہے، 1 نیشنل پارٹی کا ہے، 4 انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ممبر ہیں. اب سادہ اکثریت کے لیے کتنی چاہیے؟ 172 جو آپ کہہ رہے تھے، 172 تب ہوتی تھی جب قومی اسمبلی کا ایوان
242 کا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, 342 کا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, 42 کا ہوتا تھا. اب قومی اسمبلی کا ایوان 336 کا ہے. ٹھیک ہے, ابھی 336 کا ہے تو اس کی سادہ اکثریت 169 چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 169 ہیں. اب اگر لیکن 169 میں اگر ایم کیو ایم سلپ کر جائے تو پھر ایک بندہ بھی کوئی بیمار ہو گیا, کوئی ملک سے باہر ہو گیا تو حکومت گئی. اچھا آپ سن تو لیں, چھوڑ گئے. سن تو لیں جی کیونکہ ٹائم بھی بالکل کلوز ہے, جی, نمبر بالکل کلوز ہے ان کے. اگر کلوز نہیں, ایک بندہ بھی اوپر نیچے میں نہیں. کہہ رہا ہوں کہ اگر بلاول صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, اور 4 ممبر تو وہ ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آئے. آئینی ترمیم تو چھوڑیں ایک طرف, ہاں, اگر عدم اعتماد کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایگری کر جاتی ہے, صرف یہ نہیں ہوگا. ہاں جی, اگر پیپلز پارٹی نہیں ہوئی, ایم کیو ایم کو جو ابھی ایک وزارت دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایم کیو ایم 6 وزارتیں مانگے گی کیونکہ ایم کیو ایم چلی گئی, حکومت گئے, بلیک میلنگ بڑھ جائے گی. صرف یہ نہیں, وہ کاف لیگ کا ضیاء لیگ کا ممبر بھی ایک ہے نا, وہ کہے گا کہ بھائی میں نکلوں گا تو آپ کی حکومت چلی جائے گی. ہر ایک کی مرضی کے بنیاد پہ چلنا پڑے گا. آخر میں آپ نے کچھ دن پہلے شو میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب بڑے اچھے ہیں, یس مین, اور بڑی شہباز شریف صاحب, نواز شریف بالکل شہباز شریف, سوری. تو اب وہ شہباز شریف صاحب 5 سال پورے کرنے کا والے وزیر اعظم بن سکتے ہیں, لیکن جو بلاول صاحب نے الٹی گنتی شروع کروا دی ہے. نہیں, میں نے آپ کو کشمیر کی جو تنازع ہے وہ کہیں شہباز شریف کا 5 سال کا ٹرنیور کا خواب چکنا چور تو نہیں کر دے گی 30 سیکنڈ میں, کہ وہ ٹائم نہیں. ابھی بھی دیکھیں, میں کہتا ہوں, میں نے یہ کہا تھا, مجھے اس دور میں دیکھنا یہ ہے, اتنے یس مین ہونے کے باوجود پاکستان کی تاریخ کے شہباز شریف پہلے وزیر اعظم بن جائیں گے جس نے 5 سال کی مدت پوری کی ہو. مگر کیونکہ جو حکمران ہوتے ہیں نا اصل, وہ شہباز شریف کو 5 سال کا اعزاز دلانے کے لیے کام نہیں کرتے. ان کے اپنے موٹیوز ہیں, ان کی اپنی ایجنڈا ہے, تو پورا ہوگا یا نہیں. مجھے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, مگر مجھے حیرت ہوگی اور مجھے خوشی ہوگی کہ پاکستان کے کسی پرائم منسٹر نے وہ کسی طرح سے بھی وقت مکمل کیا. باقی دیکھیں, میری اپنی ذاتی طور پر, میں ایک صحافی ہوں, میرا پولیٹیکل رائے نہیں ہے جی, مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک معاشی حوالے سے بہت پیچھے ہے. اب مجھے بتائیں, اگر ایک صوبے کو نہیں, اگر ایک صوبے کو ٹھیک ہو گیا, توڑ کے 3 صوبے کیے, آج 4 صوبے ہیں, تو کل پھر 12 صوبے بنیں گے. اگر 12 صوبے ہوں گے تو 12 چیف منسٹر ہوں گے, 12 آئی جی ہوں گے, 12 چیف سیکریٹری ہوں گے, 12 اسمبلیاں بلڈنگ ہوں گی, ان کے ملازم ہوں گے, اور پھر پروٹوکول ہوگا, پھر ان کے خرچے ہوں گے, خرچے ہوں گے تو ریونیو بھی ہوگا, ترقی بھی ہوگی, لوگوں کو آسودگی بھی ہوگی. ویسے وفاق 4 صوبوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, پھر 12 صوبوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. اگلے شو میں گفتگو کر لیں گے. بہت بہت شکریہ سعید, ٹائم بالکل ہوتا. ناظرین, ایم بی سومرو صاحب کی گفتگو سن لی. یہ تجویز ایسے ایگری نہیں کریں گے, صوبے نہیں بننے کے حق میں ہیں یہ, میں سمجھتا ہوں صوبے بننے چاہیے. یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.